अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी ख़ातून साफ़ी जिनका ताल्लुक़ तो जनूबी पंजाब से है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन में वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सबसे आगे हैं। जर्नलिज़म में मास्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन पीएचडी सहाफ़ी और ख़ातून सहाफ़ी और एक जनूबी पंजाब के इलाके से जिसको निस्बतन पंजाब की निस्बत और इस्लामाबाद की निस्बत एक पसमानदा इलाका समझा जाता है, वहाँ से आना और पीएचडी करना और कई मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमत सर अंजाम देना और इतने कम वक्त में शोहरत पाना, ये हमारी कुलीग सादिया कमाल का ही कमाल है। ये कमाल उन्होंने कैसे किया, उस पर हम उनसे ख़ुद तफसीली बातचीत करेंगे और पहुँचाएँगे आप तक उनके ख़यालात और उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के वो कैसे जनूबी पंजाब से इब्तदाई तालीम के बाद यहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम सादिया कमाल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राशिद हबीब साहब के, आपने जिस तरह से मेरे ऊपर कमेंट्स किए, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। तो आप सहाफ़त में कब से हैं और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ की है, फिर कहाँ से आपने? जी, मैं सहाफ़त में पिछले 14 साल मुझे मुकम्मल हो गए हैं और उसके अलावा मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया से है। और वहाँ की बात ये थी कि लड़कियों की तालीम के हवाले से कभी भी इस तरह नहीं समझा जाता था कि लड़कियों को बस इतनी ही तालीम दिलवानी है जितनी कि उनके लिए ज़रूरी है, मतलब प्राइमरी या मिडिल तक, और आगे जो है पढ़ने के लिए नहीं समझा जाता था, क्योंकि हमेशा ये ख्याल तस्वुर किया जाता था कि अगर जॉब आप करेंगे तो इसलिए जो है आप पढ़ें, अदरवाइज़ नहीं। तो मेरी वहाँ से बेसिकली तालीम जो है अहमदपुर शर्किया से है। फिर बहावलपुर के जो डिग्री कॉलेज है वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने पहला जो मास्टर्स था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में, मैंने वो रेगुलर किया और उसके बाद मैंने दूसरा मास्टर जो है वो भी वहीं से किया। मैं तो बल्कि मुझे ये था कि ज़िंदगी में कभी कोई आपने वक्त जो है वो फ़ारिग नहीं गुजारना, तो इसलिए मैंने कहना चाहिए कि 3 मास्टर्स किए। फिर उसके बाद मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया। मैंने किया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में किया, सराइकी में किया, और मैंने उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर अटैम्प्ट किए और उसका 1 साल क्लियर किया और 1 छोड़ दिया। मैं चाहती थी बेसिकली पीएचडी करूं इस्लामिक स्टडीज़ में, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वो मुझे लाना चाह रही थी मेरी अपनी लैंग्वेज में, मेरी मदर टंग जो है वो सराइकी है। तो फिर मैंने जब MA BEd के बाद सराइकी BEd कर लिया, फिर टीचिंग की जॉब भी हो गई, तो फिर सराइकी चैनल रोही टीवी का आगाज़ हुआ इस्लामाबाद में। तो फिर मैं उस वक्त एमफिल में दाखिला ले चुकी थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी बुक्स के हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से, क्योंकि उस वक्त 2005-06 में उन्होंने एमफिल स्टार्ट किया था। तो मुझे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की भी थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि मेरी वालदा मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, मेरे वालिद भी, अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत बख्शे। तो मतलब उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, हालांकि हमारे उधर माहौल में इस तरह का नहीं था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ भी गए तो आपने फैमिली में कोई टीचर बन गया। हाँ, फैमिली में भी एक होता है कि तबकाती तकसीम होती है, तो उस तबकाती तकसीम में ये था कि जो हमारे यहाँ हमारी फैमिली में, जिस तरह से मैं जलवाना फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारी जलवाना फैमिली थी, उनमें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह से लड़कियाँ थी, लेकिन जो हम थे, हमारी जो मेरे ननियाल थे, वो बिल्कुल एक जो कहते हैं ज़मींदाराना फैमिली, फ्यूडल सिस्टम, बिल्कुल वही सिस्टम था कि आपने लड़कियों को ज़्यादा तालीम भी नहीं दिलवानी और लड़कियों की जल्दी आपने शादियां भी कर देनी है और लड़कियां जॉब भी नहीं करेंगी। मैंने एमफिल किया था, मेरे जो है वो सराइकी में कोर्स वर्क। लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद हमने पढ़ा है, तो सराइकी का एक्चुअली ये इंग्लिश और जो उर्दू में सिलेबस पढ़ाया जाता है वही सिलेबस हमने, वो सब जो पोइट थे, वो जो तारीख़ थी, फ़लसफ़ा था, हमने वो सारा पढ़ा है। तो लेकिन मेरा जो थीसिस था वो था शॉर्ट स्टोरी फीमेल राइटर, सराइकी, सिंधी एंड पंजाबी, कंपैरेटिव स्टडी थी उनकी। तो तीनों लैंग्वेजेस की जो ख़वातीन थी, तो वो एक उन्होंने मुझे, उस काम ने मुझे थोड़ा सा वो बना दिया, फेमिनिस्ट भी बना दिया। ज़ाहिर है मैंने उन ख़वातीन के जब वो अफ़साने पढ़े और उनका तज़्ज़िया किया और लिखा कि किस किस तरह के उनके इश्यूज़ थे, और फिर ये सारा जो आप लैंडस्केप देख लें कि सिंध का है, पंजाब का है, और पंजाब में जो हमारा सराइकी जो रूरल एरिया है उसका देखा,
تو میں نے اس میں ایم فل کیا. جہاں پر سینوپسز کی بات ہو رہی تھی کہ آپ اس پہ سینوپسز بنائیں, تو وہاں پر ایک ٹیچر نے مجھے کہا, دیکھیں ہر کسی کی اپنی مینٹیلٹی ہے نا, ان کی مینٹیلٹی اس کو فروغ دینے کی نہیں تھی کہ ہم اس پہ کام کروائیں گے تو اس کو فروغ ملے گا, تقویت ملے گی. تو یقیناً وہ جس آئیڈیالوجی سے ہیں وہ ٹیچر, تو وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ بھئی اس چیز کو ہم آگے بڑھانے کا ہم کم از کم سبب نہ بنیں. دیکھیں آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, خرابی کیا تھی؟ بالکل خرابی نہیں ہے. ہم تو اپنے اسلام کی بات کریں, ہمارا جو مذہب ہے وہ تو خواتین کی برابری کی بات کرتا ہے. آپ دیکھیں تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کی تربیت اچھی کرے گا, تو آپ نے ہاتھ کر کے کہا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا, مطلب برابر ہوگا. تو اس سے بڑا فیمنزم کی مثال آپ کیا لے سکتے ہیں. ہماری سب سے پہلے جو وہ تھیں, جو مالدار خاتون تاجر تھیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی. مطلب خواتین کے دیکھیں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نبی پاک اپنی بیٹی کے احترام میں چادر بچھا دیتے تھے, ان کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے خواجہ فرید شناسی کی روایت کا تنقیدی جائزہ. خواجہ غلام فرید سرائکی شاعری کے انہیں امام کہا جاتا ہے. انہوں نے بیسیکلی کافیاں لکھی ہیں, اور جو کافیاں انہوں نے 271 کافیاں لکھی ہیں. ابھی آپ دیکھیں اگست کا مہینہ ہے, اور اس اگست کے مہینے میں ہم آزادی کا دن بھی منائیں گے, اور اس میں سب سے جو بڑا اس وقت میسیج ہے اور ہمارے ضرورت ہے عدم برداشت. دیکھ لیں انٹرفیتھ ہارمنی, مطلب ہارمنی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ہم لوگ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے. میرے لیے مارچ سے زیادہ اپنی آئیڈینٹی تھی. میرے لیے یہ تھا کہ میں ایک خاتون ہوں, اور میں ایک خاتون ایک ایسے علاقے سے گئی ہوں, ریموٹ ایریے سے, میں دکھاؤں کہ میں اس طرح سے نہیں ہے, کہ مجھ میں بھی وہ قابلیت اور صلاحیت ہے کہ میں آگے آ سکتی ہوں. تو میرے میں یہ نہیں تھا, اور میں نے ہمیشہ ایجوکیشن کو, مطلب موسٹلی میری بہت ساری ایسی فرینڈس تھیں جو کالج میں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھیں, سعدیہ تم خام میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو, فیسیں بھرتی ہو, ٹائم لگاتی ہو, اتنی محنت کرتی ہو, دن رات پڑھ رہی ہوتی ہو. تو میں انہیں کہتی تھی دیکھو یہ اس طرح نہیں ہے, میں اپنے ٹائم کو میں سمجھتی ہوں میں ایک پروڈکٹیو کام کر رہی ہوں, میں اس کو یوٹیلائز کر رہی ہوں. تو میں نے یہ بات یاد رکھیے گا, اور میں تمام جو ہماری خواتین بھی اس کو دیکھیں گی, میں نے ایک ویپن کے طور پہ ایجوکیشن کو لے کے چلی. میں جب روہی ٹی وی میں تھی, میں ادھر ایک لیڈنگ اینکر تھی, تو مجھے تھا کہ یہ لیڈنگ اینکر ہوں, میں 9 بجے کا خبرنامہ پڑھتی ہوں اور بڑے کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتی ہوں. نہیں, میں نے اس وقت بھی اس بات کو ساتھ میں رکھا کہ یہ ایجوکیشن ہے, یہ میرے ہر جگہ پہ کام آئے گی. جب میں روہی ٹی وی جب میں نے مطلب جوائن کیا, تو اس کے بعد تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پریشر آیا. بھائی ڈبل ایم اے کر کے آپ کی بیٹی جو ہے 15,000 کی جاب پہ کیوں چلی گئی ہے اسلام آباد, اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی, کہ کیونکہ پیچھے ہماری فیملی جو تھی وہ ذمہ دارہ تھی اور کچھ نہیں. تو میری وہاں پہ ایک ٹیچنگ کی جاب ہو گئی تھی, جس سے مجھے اتنی انکم آتی تھی کہ میں ہر ماہ جو ہے اکٹھا کر لیتی تھی کہ میں نے اپنے لیے چیز بنوانی کیا ہے. میں بڑی پراسپر لائف گزاری تھی, اور میں نے خود چوز کیا یہاں اسلام آباد آنے کا. جو فیصلہ تھا بہت کٹھن فیصلہ تھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں وہ سب کا سب کام جو ہے وہ ساتھ میں سیکھ بھی رہی ہوں. تو فیملی میں تو اس طرح سے بہت تھا, بیٹیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے. اور پھر جب میں ادھر تھی روہی ٹی وی میں, تو اور زیادہ پریشر, میڈیا کی لڑکی ہے اس سے شادی کیوں کریں, میڈیا کی لڑکی ہے. تو میری سسٹر نے کہنا سر پہ دوپٹہ پہن کے بیٹھو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک چھوٹے ایریے سے آتے ہیں آپ کی اتنی گرومنگ نہیں ہوتی. پھر یہاں پر بھی بہت سارے ایسے انٹرنل ایشوز اور ایکسٹرنل, آپ آفس میں کام کر لی ہیں, بینگ فیمیل کر رہی ہیں, آپ ٹاکٹیو ہیں, آپ بلنٹ ہیں, جو بات کر دیتی ہیں آپ کو نہیں پتہ کس موقع محل پہ کیا بات کرنی ہے. پھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں چبھنے لگتی ہیں. کسی کو لگتا ہے آپ کی انٹینشن بھلے وہ نہ ہو. جی میں اے پی پی میں ہوں. وہ بھی میری والدہ نے دعا کی تھی کہ سرکاری جاب چھوڑ کے میری بیٹی گئی ہے تو سرکاری جاب ہو. تو وہ عمرے پہ گئیں تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا یہی کی کہ میری بیٹی کی سرکاری نوکری ہو, اور وہ ہو گئی. میں سرائکی سروس کی انچارج ہوں وہاں پر, اور وہاں کا ویڈیو نیوز سروس ہے, اس میں ایز اینکر پرسن کام کر رہی ہوں وومن ایشوز پہ. کیونکہ میں نے وومن ایشوز پہ نہ صرف یہ کہ اپنا تھیسس کیا تھا ایم فل کا, بلکہ اس کے ساتھ میں نے 2-3 این جی او کے ساتھ بھی کام کیا. تو پھر مجھے جینڈر کے حوالے سے اس ایشوز پہ کام کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا. میں نے کبھی راشد حبیب صاحب یہ نہیں سمجھا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ آخری ہے, یہ میری منزل ہے. نو, میں چاہتی ہوں کہ یہ ایکٹیویزم کی طرف تو میں حالات لے آئے کہ میں اس طرف آ گئی. جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بھی وہ حالات نہیں تھے. ان کے لیے یہ بہت آسان تھا باتیں کر دینا, بلند و بالا دعوے کر دینا, لیکن انفیکٹ جب وہ کام میں گئے ہیں تو ان کو تو سالوں تو خود بریفنگ لیتے ہوئے گزر گئے کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, کس طرح سے ہے. تو ابھی بھی وہ صرف محض باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن کام کرنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے اگر اس سسٹم میں جو ناانصافی ہے جب وہ نکلے گی, جب
کرپشن نکلے گی تو تب ہم کہیں جا کر وہ پیٹرن سیٹ کر پائیں گے، ورنہ ہم اس طرح سے نہ ہماری اسٹیٹ اور نہ ہماری گورنمنٹ ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم سب کو ایز سول سوسائٹی کے ممبر ہونے کے ہم سب کو اپنا بھی رول ادا کرنا ہے، انڈیویجول پرسن بھی. سول سوسائٹی اور عوام کا رول یہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں جو آپ سے وعدے کیے گئے ہیں آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں، آپ اس کے لیے بات کریں. صرف محض پروٹیسٹ نہیں ہونا بلکہ اس کے لیے لیگیسی کی جائے، اور اس کے لیے آپ لوگ جو ہیں جو آپ کے علاقے کے پارلیمنٹیرین ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے بات کریں. آپ کا اس طرح کا گٹ جوڑ ہو تو آپ کہیں جا کر ان مسائل پر اور ان چیزوں پر. ہم نے ہر دور حکومت میں دیکھا ہے کہ آپ جان بوجھ کر جو ایشوز ہوتے ہیں اس سے نان ایشوز کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی کچھ عرصے بعد یہی جو اب ایک دوسرے پہ کیسز کر رہے ہیں کچھ عرصے بعد ایک دوسرے کے دوست ہوں گے یا ماضی میں دوست تھے وہ لڑ لیں گے. اور اس میں جو اصل بات ہے عوام کی کہ عوام تک آپ نے جا کر ڈیلیور کرنا ہے، وہ عوام جو ہے وہ پیس رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس حد تک مہنگائی چھو رہی ہے اور اس پینڈیمک نے کس طرح سے صورتحال کر دی ہے. تو وہ نہ صرف اوور آل صورتحال دیکھی جائے عالمی طور پر بھی اکانومی تباہ ہو کے رہ گئی ہے. پاکستان کے بھی ہمارے اوورسیز ہیں جو دوسرے ممالک میں نوکری کرتے تھے، اور کئی ایسے ہمارے یہاں کے لوگ ہر وقت امریکہ کینیڈا ادھر ادھر جانے کے جو تانے رہتے تھے وہ بھی کہیں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اور خود یہاں کے ہماری میڈیا انڈسٹری جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ بیٹھ کے سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری جو صحافتی برادری ہے ہم کہیں پہ اتفاق کر لیں، 2-4 نکات نکال لیں کہ ہماری صحافتی برادری ہے، ہم نے کس طرح سے ان کی جاب کی پروٹیکشن کرنی ہے، ہم نے ان کی ویلفیئر کا کام کس طرح سے کرنا ہے. جب آپ یہ طے نہیں کرتے اور آپ کا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی انٹرنل پالیٹکس ہی کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں ہوں، آپ نے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لینا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ مسائل حل ہو پائیں گے. جب تک آپ کی اکثریت اور اس طرح سے نہیں ہوتی آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، آپ کے کام میں ہرڈلز اور ڈیفیکلٹیز ڈالی جاتی ہیں. اور پھر آپ کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، مجھے تو اس پہ آتا ہے ہم صحافی ہیں اور ہمارا ایز جرنلسٹ یہ کام ہے، ہمارے اسلام میں ہے کہ جب کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تو ہم ایز جرنلسٹ کیوں نہیں تحقیق کرتے، ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. ہم جو کوئی ایک چل رہا ہو اور یا پھر ہم اپنے مفادات دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کس میں، ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو جب تک میرے خیال میں وہ چیز تبدیل نہیں ہوگی. میرے لیے اس وقت جو رول ماڈل ہے وہ کراچی پریس کلب ہے. میں حالانکہ واشنگٹن کا پریس کلب بھی دیکھ کے آئی ہوں، اس طرح سے پریکٹیکلی چیزیں نہیں دیکھیں، لیکن جو کراچی کا پریس کلب ہے ادھر میں کئی بار گئی ہوں. وہاں پر آپ دیکھیں وسعت اللہ خان، مظہر عباس، ایسے صحافی وہاں پہ آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے. ہر چیز ویل آرگنائزڈ ہے. پرسوں بھی میرے ایک جاننے والے تھے سرائکی تنظیم، انہوں نے پروگرام کیا، انہوں نے کہا SOPs کے مطابق ہوگا. بس آپ موجودہ باڈی میں رہی ہیں نا؟ جی بالکل میں رہی ہوں. کیا ناکامی کی وجہ رہی ہے پچھلی باڈی بالکل پریس کلب کا جو انہوں نے حال کر دیا آپ کے سامنے؟ جی بھی اس میں شامل ہیں؟ جی بالکل. ہمارے جب اجلاس ہوئے تو ہمارا جو گروپ تھا وہ آزاد گروپ ہے. تو آزاد گروپ میں ایک صدر کی سیٹ تھی اور میری سینئر نائب صدر کی سیٹ تھی اور 3 ہمارے ساتھ گورننگ باڈی کے تھے. سب سے پہلے تو یہ استحقاق ہوتا ہے کہ جب 2 گورننگ باڈی کے لوگ جو ہیں وہ صدر چنتا ہے کہ صدر اس پہ سائن کرے گا اور وہ رکھے گا. جب یہاں پہ صدر پریس کلب شکیل قرار نے جب وہ 2 لوگ سید سجاد تھے اور انعام خٹک تھے ڈان ٹی وی سے، ان کے لیے جب انہوں نے وہ نکالے آرڈر تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کیونکہ اکثریت جو تھی وہ افضل بٹ گروپ کی تھی تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، جس سے وہ ایشوز آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد اجلاس بھی ہونا بند ہو گئے. اور وہاں پر جو سابقہ سیکٹری ہیں انور رضا صاحب، انہوں نے خود اس بات کا برملا کہہ دیا کہ دیکھو مجھے مت سمجھو کہ میں یہاں جو بات کروں گا مجھے پیچھے سے پریشر ہے. یہ بات انہوں نے خود کی وہاں پہ کہ مجھ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہماری اس کمیونٹی کو ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے گروپ نے یہ کوشش کی کہ آپ نے دیکھا نوائے وقت ہو، آپ چینل ہو، پبلک ہو، جہاں جہاں پر تھے. حالانکہ یہ پریس کلب کا کام نہیں ہے، یہ یونین کا کام ہوتا ہے کہ جب جاب سیکیورٹی اور آپ جائیں اور وہاں پر جا کے پروٹیسٹ کریں. یہ پریس کلب کا کام نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی اس کام کو کرنے کی بہت اچھے طریقے سے کوشش کی. جی کافی لوگوں کو سیلریز بھی دلوائی ہیں. اور یہ ویسے صحافیوں کا خود کا ہے کہ وہ خود دیکھیں سوچیں. اس وقت بھی میرے خیال میں تو 7 گروپ سے بھی زیادہ گروپ ہیں، ان میں سے دیکھیں جس کا ہے ہر کسی کا اپنا ایک ووٹ بینک بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کا اچھا عزم ہے. تو کھچڑی تو پکے گی. جی میں اس بار بھی کینڈیڈیٹ ہوں. چلیں ہم وش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھرپور کامیابی سے تھینک یو سو مچ فرمائے اور اس مرتبہ پریس کلب کو کراچی پریس کلب کے پیٹرن پہ آرگنائز کر سکیں.
ہے تو بہت مشکل، اس تک ہمیں جاتے ہوئے کئی برس لگیں گے، اور ہماری جو کمیونٹی ہے ہمیں ان کا بھی ساتھ بہت زیادہ چاہیے. ہماری جو ورکنگ صحافی ہیں کافی جو وہ دفتروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا گھروں میں ہی بیٹھ کے یا باہر ہی بیٹھ کے کہیں بات کر لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پریس کلب آئیں، یہاں پر اس کا حصہ بنیں اور بات چیت کریں، تاکہ یہ جو عمل ہے یہ جمہوری عمل ہو اور اسی طریقے سے آگے بڑھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آؤں، کوئی بھی آئے، اے ٹو زی، مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ جب تک خود اس حوالے سے خود کانشیس نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. تھینک یو ویری مچ سادیہ، Thank آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھیں سادیہ کمال جنہوں نے اپنے بارے میں، سیاست کے بارے میں اور پریس کلب کی سیاست کے بارے میں بھی کھل کر اظہار کیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انٹرویو. پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے. بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ راشد ویب کو. اللہ حافظ.